Assalamualaikum. My name is Madiha Zakir and I am from School of Enablers Canal Side Campus. Today I am here with a new episode of Taaleem wa Tarbiyat podcast series. Let's start with the introduction of the great personality that I have in my SOE studio. He has served at Pakistan Air for 15 years and retired as a squadron leader. He also has remarkable achievement in the field of education. Assalamualaikum sir. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. So, if I please give me permission to ask some questions from you. Sure, zarur. So, your achievements are very inspiring. So, in सारी जर्नी के पीछे आपका कौन मोटिवेशन थी आपकी इस सारी जर्नी के पीछे? देखें, बेसिकली हर इंसान को कोई ना कोई दूसरा इंसान मोटिवेट ज़रूर करता है और इंस्पायर भी करता है, लेकिन बचपन में ज़्यादातर तो मेरे वालिद साहब वही एक मेरे इंस्पायरिंग और मोटिवेशन पर्सनालिटी थे. उन्होंने बहुत निचली सतह से शुरू किया, गुर्बत से, और मेहनत करके वो आर्मी में गए और फ़ौज में उन्होंने मेजर के रैंक से रिटायर हुए एजुकेशन कोर में. तो चूँकि वो एजुकेशन कोर में थे तो डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में उन्होंने सर्व किया, और वही एक एजुकेशन की तरफ हमें भी, जो मैं और मेरे भाई हैं, उनको भी एजुकेशन की तरफ ले जाने का एक वजह बनी. ग्रेजुअली फिर जो पर्सनैलिटी है वो आस्ता आस्ता जब इंसान ग्रो करता है तो उसमें ऐड ऑन होती जाती हैं, और फाइनली जो इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल पर्सन जो हम कह सकते हैं वो हमारे नबी. सर, जैसा कि आप जानते हैं कल 6 सितंबर है, डिफेंस डे है, तो उसके बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर करने के लिए स्कूल का क्या किरदार होना चाहिए? देखें, जो हुब्बुल वतनी है वो बेसिकली बिलोंगिंगनेस के साथ आती है, और जब तक हम किसी चीज़ को ओन नहीं करते, हमें उसके साथ उनसीयत, उसके साथ प्यार, उसके साथ मोहब्बत नहीं होती. आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने घर का जो कचरा है वो गली में फेंक देते हैं, घर को साफ़ रखते हैं, क्योंकि घर हमारा अपना होता है और हम गली को किसी और का समझते हैं. लाइकवाइज अगर गाड़ी पे हम देखते हैं, जा रहे होते हैं लोग, तो अपने रैपर्स, टिश्यूज़ वो गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं. वो रोड को किसी और का समझते हैं और गाड़ी को अपना समझते हैं. तो जब तक हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि जो घर और गाड़ी उनकी अपनी है, वैसे ही रोड, गली, मुल्क वो भी उनका अपना ही है, और ये चीज़ उनको सिखाने के लिए हमें बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन से उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ग्रेट आंसर. सर, आपके ख्याल में तालीम और तरबियत आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट और वैलिड. इसमें जो हम देखते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ तालीम देती है, तरबियत नहीं देती है. और किसी भी इंसान को बेहतर और अच्छा ह्यूमन बनने के लिए तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत होती है. एक मुझे वाक़या याद आ रहा है, एक बुज़ुर्ग पर काफ़ी पहले पुराने ज़माने के, उनसे किसी ने पूछा था कि अगर आपके शहर में 1000 उलमा का महफ़िल हो और उधर उसी शहर में ही अगर एक बाअदब शख्स का महफ़िल हो, तो आप किधर जाना पसंद करेंगे? तो उसने कहा था, मैं 1000 उलमा को छोड़ के एक बाअदब शख्स के पास जाना ज़्यादा पसंद करूँगा. तो अदब बेसिकली ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ को वो बेहतर करती है. और अगर हम देख लें कि आलिम, सबसे बड़ा आलिम इब्लीस था, लेकिन बाअदब नहीं था. उसने गुस्ताखी की और जो फरिश्तों के सरदार से वो बिल्कुल नीचे चला गया. इस तरह अगर दूसरी एग्जांपल लें तो अबू जहल अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बाअदब नहीं था, तो वो भी बिल्कुल नीचे चला गया, रांधा गया.
تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمیں اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن تو دینی ہی ہے، لیکن ایجوکیشن سے پہلے ہمیں ان کو ادب سکھانا ہے. کہتے ہیں نا بادب بانصیب. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح ہے. ہر اسکول کے باہر لکھا ہوتا ہے بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ بالکل صحیح چیز ہے. سر آپ کے خیال میں بچوں کی اعلیٰ تربیت میں اسکول کا کیا کردار ہے؟ اسکول جو ہوتے ہیں وہی ماں کے بعد وہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو بچوں کی تربیت کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے جو اسکولز ہیں ان میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے. اگر ہم رول ماڈل دیکھیں تو جاپان میں پہلے 3 سال ان کو کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں دی جاتی. ان کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ کلاس روم کو کلین کیسے رکھتے ہیں، صفائی کیسے کرتے ہیں، وہ اس کو موپنگ بھی کرتے ہیں کلاس کی. پھر ان کو سیوک سینسز سکھائی جاتی ہیں، روڈ کیسے پار کرنی ہے، اشارہ کیسے کراس کرنا ہے، اور بہت سے اس طرح کی جو سیوک سینس ہیں، ریپر کہاں پھینکنا ہے، کچرا کہاں ڈالنا ہے. ایک بڑی اچھی اگزامپل پاکستان کی ہی میں ایک پوش اسکول کی نام نہیں لوں گا، بچے نے اور بڑا بچہ کوئی 9th-10th کا بچہ، اس نے ریپر کلاس میں پھینک دیا. ٹیچر نے کہا کہ بیٹا اس کو ڈسٹ میں پھینک دو. اس نے کہا میم یہ میرا کام نہیں، یہ سویپر کا کام ہے. تو ہمارے جو تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کلینینس ہے، یہ سیوک سینسز ہیں، یہ ان کا اپنا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو تربیت کی بہت ضرورت ہے. اور ہمیں پاکستان میں یہ چاہیے کہ جتنے بھی اسکولز ہیں وہ اپنے انیشل سٹیجز پہ ان کو سیوک سینسز سکھائیں، ان کو تربیت دیں تاکہ وہ اچھے ہیومن بینگ بنیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی ساتھ لے کر چلیں. جی سر، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر، ہو واز یور رول ماڈل ان یور اسکول لائف اینڈ وائی؟ اسکول لائف میں تو بہت سے رہے ہیں ٹیچر. پرائمری اسکول میں میرے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ میرے کم از کم رول ماڈل رہے. اس کے بعد اگر مڈل اس میں جو ایجوکیشن میں ہمارے جو سائنس کے ٹیچر تھے وہ مجھے اچھے لگتے تھے. پھر ہائی اسکول میں میرے اپنے پرنسپلس تھے. یونیورسٹی میں جا کے خلجی صاحب تھے. خلجی صاحب میرے کیمسٹری کے ٹیچر تھے اور آرگینک کیمسٹری کے. بہت بعد کی بات ہے، اس وقت تو جیسے وہ ٹھیک اچھا پڑھاتے تھے، سمجھ آتی تھی، لیکن چند سال پہلے ایک محفل میں ملاقات ہوئی ایک ڈاکٹر صاحب سے. تو باتوں میں پتہ چلا وہ بھی FCC کالج کے پڑھے ہوئے، میں بھی FCC کالج کے پڑھا ہوں. تو بات ہو گئی ٹیچر کے، تو میں نے کہا ہاں ایک خلجی صاحب تھے، بڑے اچھے ٹیچر تھے. تو وہ ڈاکٹر صاحب میڈیکل ڈاکٹر، ہی سیڈ کہ میں ان کو کیسے نہیں بھول سکتا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے تمام سبجیکٹ میں بہت اچھے نمبر آتے تھے لیکن کیمسٹری میں کم آتے تھے. تو ایک دن خلجی صاحب نے بلا لیا مجھے کہ بیٹا یہ آپ کے باقی سب میں تو اچھے مارکس آ رہے ہیں، کیمسٹری میں نہیں ہے، تو اگر کیمسٹری میں بھی اچھے نمبر آئیں تو آپ کو میڈیکل میں ایڈمیشن مل جائے گا، ادروائز مشکل ہو جائے گا. تو یہ سر کہ میں تو چاہتا ہوں. کہتے خلجی صاحب نے کہا کل سے میں تمہارے گھر آؤں گا. خلجی صاحب ڈیلی اس کے گھر جاتے، 1 گھنٹہ اس کو پڑھا کے آتے وداؤٹ اینی فی، وداؤٹ اینی کاسٹ. تو اتنے اچھے نمبر آئے کہ وہ ڈاکٹر بن گئے. اور اسی پہ کہتے تھے کہ وہ خلجی صاحب جنہوں نے کسی بینیفٹ کے بغیر مجھے جو ہے نا وہ اس لیول پہ پہنچایا کہ میں آج ڈاکٹر ہوں. سر آپ کی میموری کافی اچھی ہے ماشاء اللہ. سر میرا اگلا سوال ہے سر، کیا آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے راضی ہیں؟ کسی حد تک نہیں. ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا جو ہے، اگر آپ لوور لیول سے شروع کریں، پرائمری ایجوکیشن سے شروع کریں، تو ہم بچوں کو پہلی بات ہوئی کہ تربیت نہیں دیتے ہیں، صرف ایجوکیشن دیتے ہیں. دوسرا، ہم بچوں کو جو ہے وہ بہت شروع سے ہی
کولیبریشن کی تربیت نہیں دیتے, ایک ٹیم ورک کی تربیت نہیں دیتے. ہم بچوں کو ایک کٹ تھروٹ ریس کی تربیت دیتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں. رٹو طوطا بنانے لگ جاتے ہیں. وہ رٹو طوطا بھی ہے, اور انالیٹیکل ایبلٹیز ان کی ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. دوسرا ہم ان کو سیلفش ایک قسم کا بناتے ہیں جی, کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, دوسروں کو جیسے تیسے پیچھے کر کے انہوں نے آگے نکلنا ہے. ویئر ایز ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ایز اے ٹیم ورک مل کے کام کریں اور سب مل کے آگے جائیں, دوسروں کا ہاتھ پکڑیں. ورنہ جو ہے وہ اچھے ہیومن بینگ نہیں بن پاتے. تو ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ تھوڑا سا اس میں لیک کرتی ہے. ہاں تعلیم ہم دے دیتے ہیں لیکن باقی چیزوں کا اس میں کمی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو لے کر چلنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بیلنس ہونا چاہیے. جی سر, what expectations do you have from your younger generation? اوکے, اس سے مجھے حضرت علی کا ایک کال یاد آ رہا ہے. جو امام علی نے کہا تھا کہ ہر جو والدین ہوتے ہیں ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کا زمانہ مختلف ہوتا ہے ان سے. تو والدین کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے, کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا اپنے زمانے کے حساب سے تربیت ہے. جی, ان کا زمانہ ڈیفرنٹ ہے, اس کے حساب سے ان کا تربیت ہے. تو ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, چیزیں وہ گرو کرتی ہیں. ایولیوشن کا زمانہ ہے اور ایولیوشن ہی آگے چلتی ہے, چیزیں گرو کرتی ہیں. جو نئے بچے, اگلی نسل جو ہوتی ہے وہ پچھلی نسل سے عموماً بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے جو مجھے بھی جو میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, اپنے بینگ اے ٹیچر میں اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں, تو دے آر مچ بیٹر, بہت شارپ ہیں, بہت نالجیبل ہیں. اور امید تو میں یہی کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بہت ہم سے بہتر ہوگی اور اچھی ہوگی انشاءاللہ. مطلب کہ آپ کو اچھی ہوپس ہیں ہماری. جی, ون شوڈ بی آپٹمسٹک. جی سر, what message would you like to give to our youth on the occasion of Defence Day? ڈیفینس ڈے جو ہے پاکستان کا 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو ایک ایسا اوکیزن ہے جس میں ہم نے ایک بہت بڑے دشمن سے جو ہے وہ جنگ کی اور اس کو ایکولی بیلنس کیا. بیشتر محاذوں پہ ہم نے فتح بھی حاصل کی. تو اس کی یاد کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے حوالے سے اگر میں نئی نوجوان نسل کو بتانا چاہوں کہ جو ڈیفینس فورسز ہوتی ہیں, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ نیوی ہے یا ایئر فورس ہے, ان کی اکیڈمی میں جب ایک ینگ نوجوان لڑکا آتا ہے تو اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے. کس چیز کی؟ کہ اس نے اکیلا انڈیویجولی پرفارم نہیں کرنا, اس نے مل کے کام کرنا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایز اے ٹیم ورک, وہاں جو ایک بچہ یا ایک اسٹوڈنٹ غلطی جو کرتا ہے اس کو پنشمنٹ اکیلے کو کبھی نہیں ملتی, پورے گروپ کو پنشمنٹ ملتی ہے. اب اس کیڈٹ نے آگے جا کے آرمی میں یا ایئر فورس میں جا کے جنگ پہ جانا ہے, اور اس کی اکیلے کی غلطی, اس کے اکیلے کی نقصان نہیں ہوگا, وہ سب کا نقصان ہوگا. تو اسی لیے شروع سے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے, یو آر اے پارٹ آف دی سسٹم. اور اگر تو نے اکیلے نے کچھ یہ نہ سمجھنا کہ گڑبڑ کی تو کسی کا کچھ نہیں ہوگا, سب کو نقصان ہوگا. تو اس لیے پنشمنٹ بھی سب کو ملتی ہے, اور اس کو تربیت شروع سے یہ ملتی ہے کہ ٹیم ورک جو ہے نا, پورے سب نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. تو یہی چیز اگر ہم ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں, جتنے بھی اسکولز ہیں, کالجز ہیں, ان میں بھی ہم امپلیمنٹ کر دیں کہ آپ سب جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سب نے مل کے کام کرنا ہے. اور اگر ہم یونیورسٹیز میں دیکھیں تو ہم پروجیکٹ کرواتے ہیں. ہر سیمسٹر میں ایک پروجیکٹ پر سبجیکٹ ضرور ہوتا ہے, اور اس میں پروجیکٹ میں ایک ٹیم ہوتی ہے 5-6 اسٹوڈنٹس کی. ان کا کام جو ہوتا ہے کہ وہ مل کے اپنا پروجیکٹ وہ کمپلیٹ کریں. تو اس میں سب میں مل کے اس میں حصہ لینا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. کچھ اس میں کمزور ہوتے ہیں, کچھ بہتر ہوتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اگر زیادہ کام کیا تو اس کو زیادہ مارکس ملیں گے, کسی نے اس میں کم کام کیا تو کم مارکس ملیں گے. تمام اسٹوڈنٹس کو ایکولی مارک ملتے ہیں. تو یہ میرا میسیج نوجوانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ وہ لرن کریں ٹیم میں کام کرنے کا, کلیبریشن میں کام کریں,
ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے آگے بڑھیں, نہ کہ انڈیویجولی کوشش کریں کہ آگے جانے. ایسی سیلفشنیس ختم ہوگی ہمارے ملک سے, اور مل کے جب کوئی کام ہوتا ہے وہ تو کامیابی ہی ملتی ہے. بالکل صحیح ہے, شیئرنگ از کیئرنگ. Yeah, sharing is caring. Thank you so much, sir, for taking out time from your busy schedule.